असलामुअलैकुम डियर लिसनर्स। नावल आइनोर एपिसोड नंबर 9 और पार्ट नंबर 15 प्लस 16 आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 15 प्लस 16 की तरफ। गाड़ी को थोड़े फासले पर रोकर वो सामने अपने दरमियानी तबके घर के को देख रहा था जहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दो औरतें घर से बाहर निकलती नजर आईं। वो सर गाड़ी की सीट से निकाले उनको जाने का इंतजार करने लगा। जैसे वो औरतें उनकी नज़रों से ओझल हो गईं, वो गाड़ी से निकलता सीधे घर के सामने जा खड़ा हो गया और दरवाज़ा हल्का सा खुला था। वो हाथ से दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। घर में खामोशी का राज था। आगे बढ़ता दाएं जानिब बने कमरे के पास से गुजर रहा था कि उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। बिना किसी आहट के दरवाज़ा खोलकर देखा तो आइनोर घुटनों में सर टिकाए दबी दबी आवाज़ में रो रही थी। किसी की मौजूदगी को महसूस करके उसने सर उठाकर देखा तो सामने करदम था। आइनोर का आंसू से तर चेहरे को देखते ही जो बेइख्तियार होकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी सुर्ख होती आंखों को तासुरात देखकर खुद बखुद कदम रुक गए। क्या मुझे अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझ रही हैं? रहीम के जरिए उसे मालूम हो गया था असलम को किसी ने जहर दिया है, मगर इसकी मौत का जिम्मेदार उसे ही समझा जा सकता है, ये उसने सोचा ही नहीं था। नूर मैं अभी वो आगे बोल ही रहा था कि अब अकब से आई आवाज़ पर रुक गया कि कोई पीछे खड़ा उससे सवाल कर रहा था, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मर्दाना आवाज़ पर करदम ने पीछे मुड़कर देखा तो रुखसार बेगम के साथ एक नौ उम्र लड़के को खड़ा देख कर चौंका। वो चेहरे से 15-16 साल का लड़का लग रहा था, लेकिन सुनने वाला उसकी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि 15-16 साल का लड़का उसकी भारी आवाज़ किसी भरपूर मर्द का गुमान ही होता है। तुम रुखसार बेगम को इसे यहाँ देख कर हैरानी हुई। आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ हाँ आदि। वो रुखसार बेगम को समझ ना आया उसे क्या जवाब दें। इधर करदम उसके आदि कहने पर चौंक उठा था। उस लड़के को गौर से देखते एकदम उसे पछतावे ने आन घिरा था। आइनोर के साथ अपना कल रात का रवैया याद करके उसे नदामत महसूस हुई तो उसका फोन आ रहा था कल रात, लेकिन कौन कौन हो तुम? सोचने के साथ ही करदम ने सवाल दागा, ये सवाल मेरा है, तुम कौन हो? बेटा ये अदील नूर का भाई और आदि ये करदम, मेरा मतलब है कि ये करदम है नूर का शोहर। बात बिगड़ती देखकर रुखसार बेगम ने फौरन तारुफ करवाया। करदम जहां हैरान सा उसे देख रहा था वहीं अदील शॉक्ड सा उसे भी कभी आइनोर को देख रहा था। आप ही क्या ये सच है? उसने आइनोर को मुहातिब किया जो उनसे जवान से बैठी आंसू बहा रही थी। बगैर कोई जवाब दिए उठकर कमरे से बाहर निकल गई। आप ही अदील फौरन उसके पीछे लपका। बेटे तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। इन दोनों को जाते ही रुखसार बेगम करदम से मुहातिब हुई। नहीं मैं बैठने नहीं आया, असलम की मौत का पता चला तो सब सुनकर अफसोस हुआ। उसकी बात पर रुखसार बेगम हैरान होती उसे देखने लगी जो पैसों की खातिर उसकी जान लेने जा रहा था, आज उसकी मौत पर इजहार अफसोस कर रहा था। उसके इस तरह देखने पर करदम को अपना आप अहमकाना लगा। बस बेटा जैसे अल्लाह की मर्जी। रुखसार बेगम अपनी हैरत पर काबू पाती फौरन बोली, कुछ मालूम हुआ आपको किसने जहर दिया? नहीं, बस इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, जाने वाले कौन सा वापस लौट आएगा। आप चाहें तो मैं मालूम करवा सकता हूँ, फिर आप जो चाहें। असलम के कातलों को सज़ा देकर करदम की बात पर रुखसार बेगम मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, हम इंसान कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले? ये इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो बेहतर सज़ा तजवीज़ करेगा असलम के कातलों की। रुखसार बेगम की बात पर वो खामोश हो गया। तुम नूर को लेने आए हो? उसकी खामोश खड़ा देख कर रुखसार बेगम ने पूछा। वो मैं कमरे में आती चीखों की आवाज़ पर करदम बोलते बोलते रुका। आवाज़ आइनोर की थी, निकलो अकेला छोड़ दो मुझे। उसकी चीखों पुकार सुनकर दोनों जल्दी से दूसरे कमरे की तरफ बढ़े। नूर क्या कर रही हो? संभालो खुद को। नूर अंदर आते ही रुखसार बेगम ने आइनोर को पकड़ा जो अदील को धक्के देते हुए कमरे से निकाल रही थी। आप ये क्या कर रही हैं? मैं भाई हूँ आपका। अदील बेबसी से बोला। इस भाई लफ्ज़ के साथ सुतेला और नाजायज़ जैसे अल्फाज लगाना मत भूला करो। आइनोर की बात पर वहाँ मौजूद सारे नकुश शस्तर रह गए। अदील आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर निकल गया। इतनी तकलीफ आइनोर के लफ्ज़ों में नहीं थी जितनी तकलीफ बाहर से एक शख्स के सामने अपनी ज़ात की तस्लील पर हुई थी। रुखसार बेगम तासिब से उसे देखते अदील के पीछे चलेगी। करदम साकत खड़ा उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वापस चला जाए या यहाँ रुक कर आइनोर को चुप करवाए जो अब ज़मीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। करदम चलता हुआ आइनोर के पास आया।
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو آئینور نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آئینور کردم کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی، اس کے سینے سے جا لگی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ کردم نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ لیے اور آئینور کو اپنے سینے میں چھپانے لگا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھا دھیرے دھیرے شراب کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اسلم کے گھر سے وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ کردم سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا، گلاس بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ نور کا بھائی، وہ بھی ستیلا، پتہ نہیں اس لڑکی سے جڑے اور کون سے راز سامنے آنا باقی ہیں۔ اس کی ذات ایک پہیلی سی ہے جس کو حل کرنا اتنا مشکل لگتا ہے۔ قدم بڑبڑاتے ہوئے شراب گھونٹ لیتا اوپر نظر آتے مہتاب کو دیکھنے لگا جس کے نور میں وہ آئینور کو تلاش کر رہا تھا۔ اسلم کے انتقال کو 3 دن گزر چکے تھے، آئینور اب بھی ادھر ہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کردم دوبارہ نہیں آیا مگر آج اس نے سیما خالہ کے ذریعے نور تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ رحیم آج اسے لینے آ رہا ہے، اس کے ساتھ اب واپس آ جائے۔ مگر عدیل کو جیسے اس بات کا علم ہوا وہ اس کے سر پر جا پہنچا اور اب بھی وہ آئینور کے کمرے میں موجود مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ بھی سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ آپ اس شخص کے پاس واپس نہیں جائیں گی؟ میں نے تم سے تب بھی کہا تھا عادی، اب بھی کہہ رہی ہوں میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرو، مجھے اتنا غصہ نہ دلاؤ کہ پھر آپ سے نجائز اور ستیلا بھائی بنا دوں، یہی کہنا چاہتی ہوں نا آپ؟ عدیل فوراً اس کی بات کاٹتا ہوا بولا اور وہ بیڈ پر بیٹھی بس اسے گھور کر رہ گئی۔ دیکھو عادی، وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اب میرا شوہر ہے، مجھے اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ عدیل خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ اس کو پسند کرنے لگی ہیں؟ اب کی بار خاموش رہنے کی باری آئینور کی تھی۔ کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتے وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، ہاں، کون سی ایسی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کو پسند نہیں کرے گی؟ لیکن میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں، کسی دوسرے کی نہیں۔ تم میرے معاملات میں مت پڑو۔ جنجلا اٹھی، آپ ہی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کھو نہیں سکتا، اگر اس آدمی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گا؟ اس کے لہجے میں کچھ بے بس تھا۔ تم فکر نہیں کرو، جلد ہی مجھے اس رشتے سے آزاد کر دے گا، پھر میں واپس تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اب بھی یقین نہیں تھا کہ واقعی ہی وہ واپس جائے گی۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی اور نرم مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے عدیل کو دیکھا جو آنکھوں میں امید لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جا کر اپنی پڑھائی کرو، میں ذرا ماما کو بھی دیکھ لوں۔ وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عدیل بے بسی سے بڑبڑائے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ رخسار بیگم ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی جب وہ خاموشی سے کمرے میں آ بیٹھی اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رخسار بیگم نے سلام پھیرا اور چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی یکٹک انہیں ہی دیکھ رہی تھی اور دعا مانگ کر جائے نماز اٹھا کر رکھتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر میں چاہتی ہوں کہ اب آپ عدیل کے ساتھ کراچی واپس چلی جائیں اور اب یہاں کچھ نہیں رکھا۔ وہ دکھ سے بولی اور بار بار پلکیں جھپکاتی آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ رخسار بیگم کا غم کم نہیں تھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور میں بھی آ جاؤں گی بعد میں، کیا وہ تمہیں واپس آنے دے گا؟ اس سوال پر اس نے نظریں چرائیں۔ پتہ نہیں نور، جب بھی میں نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں تمہیں حاصل کرنے کی چاہتی اور اب تو اس آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ اور جذبات دیکھے ہیں، مگر ایسا ہی ہے، اب تمہیں خود سے الگ نہیں کرے گا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی، کچھ جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہ رہی ہو، میں یہاں یہ باتیں کرنے نہیں آئی۔ وہ زج ہوئی۔ رخسار بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، تبھی باہر سے گاڑی کے ہارن بجانے کی آواز آئی۔ لگتا ہے آگے ہیں، میں چلتی ہوں۔ آئینور کے کہنے پر رخسار بیگم نے اسبات میں سر ہلا دیا اور ان سے مل کر گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کردم آج گھر پر ہی موجود تھا جب غفار نے آ کر اسے پاشا کے آنے کی اطلاع دی۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے، کردم دادا پاشا کے مقابل آ کر بولا۔ کردم نے ایک نظر غور سے اس کو دیکھا، پھر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ خود بھی اس کے سامنے والے صوفے پر برجمان ہو گیا۔ کہو کیا کہنے آئے ہو؟ میں یہاں تم کو خبردار کرنے آیا ہوں۔ اس بات پر کہ کردم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جانتے بھی ہو کس بات سے؟ کیا بات کہہ رہے ہو؟ بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں اس وقت کردم دادا سے مخاطب ہوں، پاشا اطمینان سے بولا اور جیب سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا۔ کیا؟ اس میں جمشید کی ویڈیو ہے، ہمارے جھگڑے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر تمہیں نقصان پہنچا سکے، پاشا نے کہہ کر ویڈیو چلا دی۔ جمشید اور پاشا کی گفتگو جس میں بہت صفائی سے رد و بدل کر کے جمشید کے خلاف کر دیا تھا اور آگے وہ ان دونوں میں لڑائی کروانا چاہتا تھا، اس کی وجہ سے سب کے سامنے تو اس نے
معافی مانگ لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی دشمنی پر قائم تھا اور وہ ہر طریقے سے دادا کو نیچے جھکانا چاہتا تھا۔ ویڈیو کے ختم ہونے پر کردم نے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کر پاشا کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ سب بتانے کا مطلب تمہیں اس سب میں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ مجھے کیا فائدہ حاصل ہونا ہے؟ میں نے جو غلطی کی تھی اس کو سدھارنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ آخر ہم ان اختلافات سے پہلے بہت اچھے دوست تھے۔ پاشا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کردم جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اسی سے اس کا فون بج اٹھا۔ میں ابھی آیا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ایک سائٹ پر ہو گیا۔ پاشا نظر دوڑاتا گھر کا جائزہ لینے لگا، تبھی اس کی نظر دروازے پر ٹھہر گئی۔ آئینور برقع ہاتھوں میں اٹھائے ارد گرد سے بے نیاز دروازے میں داخل ہوتی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ جانے بغیر دو آنکھیں حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاشا نے بند دروازے سے نظر ہٹا کر کردم کی طرف دیکھا، جو ابھی تک فون میں مصروف تھا۔ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ واپس نظروں کا رخ بند دروازے کی جانب موڑا جہاں ابھی بھی آئینور گئی تھی۔ یہ کون ہے اور کردم دادا جیسے بندے کے یہاں اس کا کیا کام ہے؟ وہ پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ کردم کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ یقیناً تم یہاں کچھ کھانے تو نہیں آئے تھے، اور اب جب تم اپنی بات کہہ چکے ہو تو ضرور یہاں سے جانا چاہ رہے ہوں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کردم جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا مسکراتے ہوئے۔ پاشا اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں چلتا ہوں، اس نے کہہ کر مصافحہ کیا اور ہاتھ بڑھایا جیسے کردم نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ پاشا نے ایک نظر بند دروازے پر ڈال کر باہر کی جانب قدم ڈال دیے۔ وہ بیڈ پر لیٹی سوچوں میں غرق تھی۔ جب کردم دروازہ کھول کر اندر آئے، آئینور کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ کردم کی طرف اس کی پشت تھی۔ تم کب آئی؟ کردم کے سوال پر آئینور نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے، جواب دے کر چہرہ واپس موڑ لیا۔ گردن کو اس کی آنکھوں میں اجنبیت کے تاثرات دکھائی دیے۔ وہ جلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر آ کر، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ کو میں نے مارا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ اب کی بار وہ سخت لہجے میں آئینور کی نظروں میں ترچھی کر کے اسے دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاں پر تمہاری نظریں تو کہہ رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، میرے پاپا جس گناہوں کے راستے پر چل رہے تھے، اس راستے پر یہ جاننا مشکل ہے کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن۔ کوئی نہیں جان پاتا کہ دوست کی شکل میں کتنے آستین کے سانپ چھپے ہوئے ہیں، اس لیے آپ پر شک نہیں کر رہی۔ آئینور کی بات پر اسے یکدم پاشا کا خیال آیا۔ وہ بھی کبھی اس کا دوست ہوا کرتا تھا، اب وہی اسے ڈسنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ آرام کر لوں، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ کردم کا جواب سنے بغیر اپنی کہہ کر واپس لیٹ گئی۔ کردم بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جسے باپ کی موت نے چند دنوں میں ہی صدیوں کا بیمار بنا دیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ ٹیرس پر لگے جھولے پر بیٹھی افق پر نظر آتے چاند کو تک رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی سکرین مسلسل جگمگا رہی تھی۔ وہ بھی نظریں جھکائے موبائل کی سکرین کو دیکھتی۔ کبھی چاند کو آئینور جب واپس آئی تھی بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سیما خالہ نے بھی بس رات کا کھانے پر ملاقات ہوتی، اس کے بعد وہ واپس کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ دن بھر آرام کرنے کے بعد اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ نظریں چاند پر جمائے وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی جب کردم اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ کردم نے نظریں جھکا کر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا، جس کی سکرین پر ایک مسکراتی ہوئی لڑکی کی تصویر نظر آ رہی تھی، جسے کسی ایلبم کی تصویر سے اتارا گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ کردم کی آواز پر آئینور نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں موجود موبائل کو۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر پہلے، کردم نے جھوٹ بولا۔ اچھا تم نے بتایا نہیں، کون ہے یہ؟ میری ماں۔ آئینور کے جواب پر کردم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، نظریں سامنے جمی ہوئی تھی۔ لیکن تمہاری ماں تو وہ میری پھپھو ہے۔ کردم حیران ہوتا، کبھی موبائل کو دیکھتا اور کبھی اس کو۔ آئینور اس تصویر میں نظر آتی لڑکی کافی مشابہت رکھتی تھی۔ نام کیا تھا ان کا؟ ماہ نور۔ صرف شکلیں ہی نہیں، نام بھی ملتے ہیں۔ کردم بڑبڑایا اور گہرا سانس لیتے خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ افق پر نظر آتا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کہاں ہے یہ؟ کیا اسلم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ صرف پاپا کو نہیں، ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی، وہاں جہاں کسی کی واپسی ممکن نہیں۔ آئینور کے اندر چھپا دکھ لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ بیمار تھی؟ نہیں، خودکشی کی تھی۔ کردم نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، جو کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ کیوں؟ کردم کے سوال پر اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، پھر آہستہ سے بتانا شروع کیا۔ وہ تلخ باب جس نے اس کی ہستی ہلا کر رکھ دی، ماما نانی کی ایک لوتی اولاد تھی، بلکہ نانا جان کی تو جان بستی تھی ان میں۔ ماما کراچی میں پلی بڑھی، جبکہ پاپا دادا اور پھپھو کے ساتھ لاہور میں۔ اتنا کہہ کر آئینور خاموش ہو گئی، جیسے آگے بولنے کی کچھ ہمت جمع کر رہی تھی۔ پھر اس کو خاموش دیکھ کر کردم پوچھ بیٹھا، پھپھو کی شادی
ان کے خالہ کے بیٹے ارسل سے ہوئی تھی جو کراچی کے رہائشی تھے۔ شادی کے بعد پھپھو کراچی چلے گئی جو کہ نانا جان اور ارسل انکل کی فیملی کے ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، اس لیے وہ بھی اس سے شادی میں شریک ہوئے اور وہیں ماما پھپھو سے ملی اور شادی کے بعد ماما اکثر ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ ان ملاقاتوں میں ماما اور پھپھو کی اچھی دوستی ہوگی اور اسی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے پھپھو نے دادی جان سے ماما کے رشتے کا ذکر کیا۔ چونکہ وہ بھی ماما کو شادی میں دیکھ چکی تھی اور پسند کر لیا تھا، اس لیے رشتہ سب نے لے کر نانا جان کے پاس پہنچ گئے۔ نانا جان کو بھی ان کی فیملی اچھی لگی اور لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ارسل انکل کے کہنے پر کہ اسلم ایک اچھا لڑکا ہے، اس کی ذمہ داری وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو نانا جان مطمئن ہو گئے۔ اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ شادی میں نانا نے کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ شادی کے بعد اچھے دن سے گزر رہے تھے۔ ایک دن ارسل انکل کی موت کی خبر ملی۔ پھپھو کے ساتھ صرف 6 ماہ گزر کر حال کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت نے سب کو دکھ سے دوچار کر دیا تھا، خاص کر پھپھو کو۔ تاہم کہتے ہیں نا، وقت کا کام گزر جانا ہے، اور تو وقت گزر گیا۔ ان کی موت کا دکھ تو نہ کم ہوا، بس اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیا۔ پھر اسی دوران میری پیدائش ہوئی، جو سب کے لیے خوشی کا باعث بنی، لیکن خیر وقت گزرتا رہا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ اسی دوران نانا دادا جان دادی جی کا انتقال ہو گیا اور بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ آئینور پھر خاموش ہوگی، لیکن اس بار کردم بھی خاموش رہا، لیکن کیونکہ آج آئینور بولنا چاہتی تھی اور کردم سننا۔ ہماری زندگی میں سب ٹھیک چل رہا تھا، یہ شاید مجھے لگ رہا تھا، بچی تھی نا، اس لیے زندگی کی تلخ حقیقتوں اور انسانی رویوں سے ٹھیک طرح واقف نہیں تھی۔ مگر وہ رات مجھے 12 سال کی عمر میں اس دنیا کی واقف کرا گئی۔ وہ رکی سانس، گہرا سانس لے کر اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہا۔ ماما اور پاپا کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی، یا یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ اکثر پاپا ماما کو اپنی مردانگی کا ثبوت دکھاتے رہتے، انہیں مار کر۔ وہ میرے سامنے ایسا نہیں کرتے، لیکن ماں کے چہرے پر موجود نشان مجھے ان پر بیتی اذیت کا بتا چکے تھے۔ مگر وہی بات، میں چھوٹی تھی، اس لیے ماں چھوٹے بہانے سچ مان جاتی تھی۔ تاہم ایک دن ہم نانی جان کے ہاں گئے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہاں پہنچ کر ہم سب ملے اور اس کے بعد سیدھا ماما کے ساتھ کمرے میں سونے چلی گئی۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئی، لیکن جب جاگی تو ماما میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور برابر والے کمرے میں مجھے باتوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر کمرے میں جانا چاہا، مگر ماں کو روتا دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی۔ ان دونوں میں میری حشت تھی، اس لیے وہ مجھے وہاں کھڑے نہیں دیکھ پائی، اور میں نے سب سن لیا، کیسے پاپا ماما کو مارتے تھے، پوری رات گھر سے باہر گزارتے۔ خیر یہ سب تو معمولی باتیں تھیں ماما کے نزدیک، کیونکہ وہ سب برداشت کر سکتی تھی سوائے بے وفائی کے۔ آئینور خاموش ہوگی، ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا اور لاہور کی یکبستہ ٹھنڈی ہواؤں میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ نمایاں نظر آ رہا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر کردم اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ نہیں بولتی تو اس کے اندر کا غبار کبھی باہر نہ نکلتا، وہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ اس لیے کردم نے اسے بولنے دیا، اور ایک بار پھر آئینور نے خاموشی کو توڑا۔ نانی جان کے یہاں دن گزر کر ہم لاہور واپس آ گئے۔ پھپھو نے ماما سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقت نکال کر پاپا سے بات کریں گی، لیکن وقت نہ آیا اور نہ آیا۔ کراچی سے ہمیں واپسی پر رات ہو گئی تھی کہ پاپا رات میں گھر نہیں ہوتے تھے، اس لیے ہماری واپسی کی خبر ماما نے پاپا کو نہیں دی تھی۔ وہ رات بہت اندھیرے میں ڈوبی تھی، نہ جانے رات کا اندھیرا تھا یا گناہوں کا۔ ہم رات کے تقریباً 2 بجے گھر واپس لوٹے تھے۔ ماما کے پاس ہمیشہ تالے کی دوسری چابی ہوتی تھی، اس لیے تالا کھول کر ہم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گھر کے اندر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سفر کی تھکن کی وجہ سے برا حال کر دیا تھا۔ میں باہر ہی رکھے صوفے پر لیٹ گئی۔ ماما سارے گھر کی لائٹ چلاتی سامان رکھنے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اگلے ہی لمحے ان کی چیخو پکار گھر کے در و دیوار نے سنی تھی۔ ماما کی آواز سن کر کمرے میں گئی۔ پاپا وہاں اکیلے نہیں تھے، ایک عورت بھی ان کے ساتھ تھی، اور وہ بھی نازیبا لباس میں۔ دیکھتے ہی ماما وہاں سے چلے گی اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ماما رو رہی تھی، اور خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ماما کے جاتے ہی وہ عورت بھی فوراً گھر سے چلی گئی۔ پاپا نے کافی دیر تک کمرے کا دروازہ پیٹتے رہے، پر ماما نے نہیں کھولا تھا۔ پاپا نے دروازے کو دھکا مارا، دروازے کا لاک توڑا۔ دروازہ کھلتے ہی فوراً اندر بھاگی تو ماما فرش پر پڑا پایا، ادھر خون پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اپنی جان دے دی تھی۔ پلیز پارٹ نمبر 17 نیکسٹ ویڈیو پلیز کمپلیٹ واچ، پلیز لائک شیئر اینڈ کومنٹس۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ اللہ حافظ۔